Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Aqibatul Muttaqin. Amma fa'az billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqar rasulul kareem. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa sahbika ya Khatman Nabiyyin. आज आपके सामने हाजिरीन और सुनने वाले सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख मोहम्मद याद नक्शबंदी मुजद्ददी आपके सामने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर के हवाले से आज आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा एक लेक्चर रह गया था जिसके अंदर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर आपके गलबात तक और आपके यहाँ आखिर तक गुफ्तगू करने की और कवर करने की कोशिश की थी। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और जो आयत करीमा का तिलावत की गई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आपके वफ़ात के हवाले से जो जितनी गुफ्तगू आज तक उलमा के दरमियान में बहस रही और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाम के दिमागों को ज़हनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेगाना और गुस्ताखियों में डालने की कोशिश करते हैं, जिसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका कि जो हमारे काबिलीन ने जिस मसले को हल फरमाया था उसका जवाब आज तक नहीं दे सके। लेकिन उसके बावजूद ये लोगों में ज़हनों में शिकार पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये देखो जी ये गुस्ताखी हो रही है, ये शिर्क हो रहा है, ये फलां हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। इसके बारे में वाज़ह और कुछ दलाइल के साथ इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर मेरा पहले भी एक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू मौजूद है जिसके अंदर मैंने कोशिश की थी दीगर ये मुकाबले फिक्र के उलमा की क्या और बड़े बड़े छोटे मोटे नहीं आज मुल्ला तो वो कहते हैं शोला बयान मौलवियों की बात नहीं थी। हालांकि इनके मुहद्दिसीन से मैंने साबित किया था कि ये इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या नज़रिया रखते थे और क्या दलाइल देते थे और क्या वो बयान करते थे, वो मैंने उसके अंदर मुकम्मल तौर पर नशिस्त में बयान किया था। लेकिन कुछ लोग आज भी शिर्क के फतवे लगाते हैं जी ये देखें मुशरिक हो रहा है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित ही नहीं है बल्कि आपकी वफ़ात साबित है। ये है वो आपकी वफ़ात के हवाले से पैदाइश के हवाले से मैंने पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ और उसके अंदर वाज़ह दलाइल और सीरत की किताबों से साबित कर चुका हूँ। और इमाम इब्न साक और इब्न शाम और दीगर अइम्मा और जो सीरत के इमाम हैं उनकी तारीखी हवाले से और गुफ्तगू और उनकी किताबों से मैं साबित कर चुका हूँ। आपकी पैदाइश मुबारक 12 रबी अव्वल पीर के दिन और आमल पीर के दूसरे साल हुई थी, आमल पीर के साल हुई थी सॉरी। और आज इंशाल्लाह मैं ये भी साबित करूँगा कि आपकी जो ये वफ़ात है वो किस तारीख को, इसके बारे में मुहद्दिसीन फुज़ा का मुसहबा का क्या नज़रिया था। इसके हवाले से मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से थोड़ी सी पहले मैं एक दो रवायत बयान कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको वफ़ात के तारीख के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस बड़ी मारूफ और मुतवातर हदीस मौजूद है कि हज़रत मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर के अंदर मस्जिद दमिश्क के अंदर तशरीफ लाए। इसको बुखारी व दीगर में अइम्मा ने भी इसको रवायत किया। इस किताब के हवालों रवायत अपनी अपनी किताबों के अंदर किया है। इसके अंदर हज़रत मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद दमिश्क के अंदर तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ लोगों मुख्तलिफ टोलियाँ बैठी हैं सहाबा की। तो फरमाया आपने देखा है कुछ जिक्र में मसरूफ़ है, किसी चीज़ में मसरूफ़ है। एक जो बैठी हुई थी टोली
بیان فرما رہے تھے، تو اس میں آپ جا کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں، کس لیے جمع ہو، کیا کیا آپ کے بات ہو رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اے حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے خدا کی قسم کھاؤ واقعی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم واقعی ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ قسم دلا کے کہنے لگے کہ واقعی ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 بار قسم کھانے کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کو شک ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا مجھے شک نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہی عمل فرما رہے تھے تو آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی، اور ہمارے پاس تشریف لایا، قسم دلائی، 3 بار قسم دلانے کے بعد کہا واقعی تم میرا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان بیان فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو اپنے صحابہ کو کیا کر رہے ہیں، جا کے نظر تو کریے کہ صحابہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو میں آیا آپ سے پوچھا اور جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کا تمہارا تذکرہ اور اس پہ فخر محسوس کر رہا ہے عرشوں پر، لہذا یہ عمل اس سے ثابت ہے۔ اور صحابہ جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دورہ نبوت کا عمل نہیں پایا، دورہ نبوت نہیں پائی، یہ صحابی کہتے ہیں ان کے لیے اس حدیث سے واضح دلیل موجود ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے اور آپ صحابی رسول بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور ان کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میلاد یعنی پیدائش کا دن منانا اور اس پہ ایک شان بیان کرنا ہوتا کیا میلاد مصطفیٰ میں یہی تو ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک اور یہ چیزیں منانا، اللہ اس کا ذکر کرنے والوں کا بڑا فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ کی اور دوسرا بعض میرے دوست ہیں جی کہتے ہیں جی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ثواب کی نیت سے نہیں کرتے۔ میرے بھائی ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ اس پر 10 گنا اجر دے گا۔ کوئی بھی اچھا عمل جو انسان کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا ضرور فرماتا ہے، اور جس کا یہ تو عمل سب سے بلند ترین عمل ہے، لہذا جو اس کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور فرمائے گا۔ اور میلاد مصطفیٰ پہ ہم یہ نہیں لگاتے کہ لازمی کرے، جو نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے، یہ ان کے اپنے من کر باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دور کی داڑھی میں جن کا وہ صاحب ان کا ہے۔ دوسرا سیرت مصطفیٰ آپ کے وفات کے حوالے سے 2 حدیثیں ملتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر روایات میں بھی موجود ہے کہ آپ نے صحابہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، ربیع اول کا مہینہ تھا، تو ہم کافی دن ہو گئی تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے نا نماز فجر کا وقت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا تو عین ممکن تھا کہ آپ کے دیدار کے شوق میں نماز توڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے پردہ آگے فرما دیا۔ اس دن بھی عصر کی نماز کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر کا دو چیزیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ پیر کا دن تھا اور ربیع اول کا مہینہ تھا، تاریخ کئی جگہ نہیں مینشن۔ دوسری روایت بخاری اور دیگر میں موجود ہے، ایک کہ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا عمر اگر یہ آیت قرآن مجید
جو آیت آپ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے وہ آیت ہماری کتاب توریت کے اندر آ جاتی ہے، وہ دن ہمارا عید کا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا گیا۔ اس کا مفہوم ہے آیت کا، یعنی قرآن کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، آپ نے فرمایا یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی، یعنی یوم الجمعہ تو عید کا دن ہمارا، جمعہ کا دن ہمارے لیے عید پہلے مل چکی تھی اور 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی تھی، لہذا وہ بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، یہ کم علمی کی بنا پر کہتے ہیں، لہذا حدیثیں پڑھ کے تو دیکھیں آپ کو بہت سی اس سے زیادہ عیدیں ملیں گی۔ عید کا مطلب ہے خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوش ہوتے ہیں وہ عید نہیں ہوتی، عربی میں کہتے ہیں خوشی کو، اور یہ کم علمی کی وجہ سے بعض لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا عید کا کیا مطلب ہوتا ہے، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں کا عرفہ کا دن تھا 9 ذی الحجہ، لہذا یہ دونوں عید کے دن ہیں، اور اس دن قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اور یہ دین کو مکمل کر دیا گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس سے 4 پاسبلٹی بنتی ہیں، وہاں سے لے کر ربیع اول کے مہینے تک دونوں حدیثوں کو آمنے سامنے رکھ کے اور کمپیریزن کریں اور مہینے بنائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 دن بنتے ہیں، 4 پاسبلٹیاں مہینوں کے حساب سے، 2 30 کے 1 29 کا، 2 29 کے 1 30 کا، اس طرح کر کے تقریباً 2.5 مہینے کا وقفہ بنتا ہے اس کے اندر، یعنی ذی الحجہ، پھر محرم، صفر، پھر ربیع اول تک، یعنی 12 ربیع اول کا بھی لگا لیں، یعنی وہاں تک ٹوٹل 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ وہاں سے ٹوٹل کیا ہے تو کوئی بھی کہیں پہ بدھ آ رہا ہے، کوئی اتوار آ رہا ہے، کہیں کوئی دن آ رہا ہے، لہذا 12 ربیع اول پیر کے دن 12 ربیع اول کی تاریخ نہیں آ رہی، لہذا اہل علم اور حافظ زبیر علی زئی صاحب اور دیگر علماء اہل حدیث نے بھی قبول کیا کہ لہذا ایسے ہی ہے، تو یہ کم علمی میں گفتگو کرتے ہیں، کارما کم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے صحیح حدیث کا صحیح مطالعہ تو کریں، دماغ لوگوں کے خراب کرنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیز ثابت ہی نہیں، لہذا میں عوام کو بھی کہوں گا کہ اپنے دماغ اور فہم سے اس چیز کو ایک طرف کی سن کے گفتگو کو شرک اور دوسری طرف کے جو دلائل ہوتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ دیکھے بغیر آپ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع فرمائی، اور بدگمانی بہت سختی سے پکڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، لہذا اس چیز سے عوام کو بھی بچنا چاہیے اور ہم کو بھی علم کو حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور لہذا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد کے حوالے سے جو جتنی گفتگو ہے اس کے اندر واضح موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو چیز یہ ثابت نہیں، لہذا اس کے حوالے سے دوسرے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش جب ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو شرک کی نفی ہوگی سیدھی جب میلاد کا مطلب ہی ولادت ہے، لہذا اس کے اندر میں نے کوشش کیا کہ میں اس بات کو مکمل کرنے کی، مجھے پتا آج بھی کچھ لوگ اپنی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، میرے اس لیکچر کے بعد بھی پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے قابلین علماء قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہنسی ہے وہ 12 ربیع اول کی نہیں ہے، لہذا اس چیز کو بھی فہمی طور پر جو کہتے ہیں ہم فہم رکھتے ہیں اور دلیل پر چلتے ہیں، اس سے میری درخواست ہے کہ اس دلیل کو بھی پڑھ کے دیکھیں، لہذا میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غلطی کوتاہی
پر اپنے غلطیوں کو بتائیں کو دور کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں درخواست ہے کہ اگر کسی قسم کی بیان کے دوران غلطی کوتاہیوں کی معاف فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔